बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ फ़हीम पारानी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, प्रोटोकॉल पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मसला है। हर दिन पाकिस्तानियों को ये भुगतना पड़ता है। VIP कल्चर, प्रोटोकॉल कल्चर, लंबा चौड़ा काफ़िला, पुलिस का काफ़िला, फिर उसमें अपने ज़ाती गार्ड्स। पाकिस्तान में जो भी साहिब हैसियत है, वो चाहे सियासतदान है या कोई अहम शख्सियत है, वो इस प्रोटोकॉल को साथ रखता है। कुछ एक तो हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि सख्त सिक्योरिटी जो है वो मजबूरी बन चुका है, लेकिन सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के माबैन एक फ़र्क है, कुछ हदूद होनी चाहिए। हमने वो फ़र्क, वो हदूद जो हैं उनको मिटा के रख दिया है। प्रोटोकॉल कल्चर का आज एक हमने फिर मुज़ाहरा देखा लाहौर में। इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं डॉक्टर उज़्मा, वो इसका आज निशाना बनी। एक प्रोटोकॉल के दौरान, एक प्रोटोकॉल के दरमियान उनकी गाड़ी जो थी वो शामिल हो गई, वो दाखिल हो गई, जिसकी बिना पे जो उस प्रोटोकॉल पे सिक्योरिटी पे मामूर गार्ड्स थे, उन्होंने डॉक्टर उज़्मा की गाड़ी को रोका। तल्ख़ कलामी वहाँ पे हुई, बदतमीज़ी की गई। इसके बाद डॉक्टर उज़्मा ने मीडिया पे अपना जो बयान दिया, उसमें जो पहली बात की गई, इब्तदाई इत्तलात जो आई, मरीम नवाज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मरीम नवाज़ का प्रोटोकॉल था। मरीम नवाज़ एक लहीम व शहीम प्रोटोकॉल लेके लाहौर के इलाके में घूम रही थी, जिसमें डॉक्टर उज़्मा की गाड़ी, जो इमरान खान की हमशीरा हैं, वो गलती से उसमें शामिल हो गई, जिसकी बिना पे जो गार्ड्स थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी में मामूर अफसरान थे, उन्होंने डॉक्टर उज़्मा को बदतमीज़ी का निशाना बनाया। इस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इमरान खान साहब भी इस पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा को आड़े हाथों लिया, उन पर ख़ासी तनकीद की और ये कहा कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो शहज़ादी की तरह लाहौर में घूम रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, और आम आवाम जो हैं, जनरल मैसेज जो हैं, उन्हें शदीद अज़ियत और तकलीफ़ का मुज़ाहरा सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सारा जो वक़ूआ था, ये सारी जो कहानी थी, वो यकसर तब्दील हो के रह गई। उसके जो मुज़मरात थे वो ही बदल के रह गए। जब हकीकत खुली, जब पता चला कि दर हकीकत ये प्रोटोकॉल जो था ये मरीम नवाज़ साहिबा का नहीं था, बल्कि ये साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो हमशीरा हैं फ़रयाल तालपुर साहिबा, उनका प्रोटोकॉल था ये। और वो लाहौर में 2 दिन से मौजूद हैं, बड़े अहम इजलास को कर रही हैं। बिलावल हाउस में भी, लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम और सीनियर रहनुमा हैं, और जो आला क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके करीबी दोस्तों में से हैं आसिम गुज्जर। उनके घर उनकी वालदा के इंतकाल की ताज़ियत के लिए फ़रयाल तालपुर साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ ले गई थी, और वापसी पे ये सारा मामला जो था वो हुआ। इस सारे मामले में 2-3 कुछ अहम नुकात हैं, 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जो काबिल गौर हैं, और जिन्हें डिस्कस मेरा ख्याल है किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहली बुनियादी बात तो ये कि जब तक मुकम्मल तफसीलात आपके पास नहीं होती, जब तक मुकम्मल आपके पास उसकी सारी डिटेल नहीं होती वक़ूए की, तब तक तो मीडिया पे आके और किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगा देना, ये जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ख़ासी तकलीफ़ दे बात है। गो कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था, यानी मरीम नवाज़ साहिबा, वो चूँकि हुक्मरान फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं वो, और मियाँ साहब चूँकि अपने इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं, और अमली तौर पर यहाँ पर कहा यही जाता है, और एक आम तासुर यही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के तमाम तर इख्तियारात हैं वो इस वक्त उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा के पास हैं। लेकिन इस मामले के फ़ौरन बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना ट्वीट जो था वो किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की हमशीरा के साथ जो कुछ हुआ वो काबिल अफ़सोस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि रमज़ान के महीने में लोग झूठ बोलने से गुरेज़ नहीं करते। मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरा प्रोटोकॉल था और मेरे प्रोटोकॉल वालों ने इमरान खान साहब की हमशीरा के साथ जो है वो बदतमीज़ी किया, हालांकि वो उस वक्त इस्लामाबाद थी और वो उस वक़ूए के कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद, यानी 4 साढ़े 4 बजे के करीब वो लाहौर पहुँची। एक तो इसमें यह बड़ा पहलू काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है कि जब तक आप मुकम्मल तफसीलात इकट्ठी नहीं कर लेते, मुकम्मल डाटा आप इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक आला क़यादत की जानिब से इस तरह की बात कर देना वो थोड़ा अजीब लगता है। इमरान खान साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान की जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वोटों के हिसाब से, उसके वो सरबराह हैं, और पाकिस्तान की सियासत में उनको एक बड़ा अहम मुकाम हासिल है। उनकी जानिब से बग़ैर तस्दीक के फ़ौरन मरीम नवाज़ साहिबा पे इल्ज़ाम लगा देना, इससे जो एक चीज़ सामने आती है, एक तासुर जो पता चलता है, वो ये कि असल जो मामला है वो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ एहतजाज का नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश आए कि जहाँ पे आपके मुखालिफिन जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हों, या कोई ऐसा शुबा हो कि ये जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनकी जानिब ये मामला जाता है, तो आप फ़ौरन
میڈیا پہ آ کے پوری قوم کے سامنے آ کے ان کے اوپر الزام جو ہیں وہ لگا دیں. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو آڑے ہاتھوں لے چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بادشاہ ہیں اور مریم نواز جو ہیں وہ شہزادی کی طرح ہیں. اسی چیز کو انہوں نے آج مزید پرولونگ کیا اس سارے وقوعے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شہزادی کی طرح پروٹوکول لے کے یہاں پہ گھوم رہی ہیں. بہرحال پروٹوکول ایک اس کو تو ہم مصیبت ہی سمجھتے ہیں. تمام پاکستانی اگر ایک عمومی رائے لی جائے, تمام پاکستانیوں سے ایک جائزہ لیا جائے تو پاکستانی اس کے ہاتھوں تنگ ہیں. پاکستانی اس کو ایک اذیت اور مصیبت جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. ایک یہ معاملہ رہا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سے جب دوبارہ رابطہ کیا میڈیا نے, ان سے جب تفصیلات مانگی کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ پہ الزام لگایا تھا, ان کا نام لیا تھا کہ پروٹوکول مریم نواز صاحبہ کا تھا, لیکن یہ تو فریال تالپور صاحبہ کا نکلا, جس پہ ڈاکٹر عظمیٰ کا پھر یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس گھر سے رابطہ کیا جس گھر سے یہ پروٹوکول کا لاؤ لشکر برآمد ہوا تھا, جس گھر سے یہ پروٹوکول والے نکلے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ یہاں پر آئی تھیں, اس گھر پہ آئی تھیں. لیکن جب حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ عاصم گجر کا گھر ہے اور وہاں پہ فریال تالپور صاحبہ موجود تھی. وہ ان کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کرنے آئی تھی, اور وہ لوگ, وہ گارڈز جنہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کی گاڑی کو روکا اور فوراً ان پر بندوقیں تان لیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی, وہ ان کے پرسنل گارڈز تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم تفصیل اس میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو لاؤ لشکر تھا, جو پروٹوکول تھا, وہ آزاد کشمیر پولیس کا تھا. یعنی آزاد کشمیر جہاں پہ اس وقت فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, وہ اس علاقے کا, اس شہر کا پروٹوکول لے کے ایک دوسرے حصے میں ملک کے جو ہیں وہ اپنا سفر کر رہی ہیں, اپنے معاملات جو ہیں وہ انجام دے رہی ہیں. یعنی ایک طرف عمران خان صاحب پروٹوکول کلچر کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایک کلاس کو, ایک فیملی کو, لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عید کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان صاحب ایک ہی کنٹینر پہ آ کے حکومت وقت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک کو منظم طریقے سے چلانے کا اندیا دے چکے ہیں. یعنی جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کر کھڑے ہیں اور جن لوگوں کو ساتھ لے کر عمران خان صاحب ایک احتجاجی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, انہی کے ایک اہم ممبر یا اہم رہنما آپ سمجھ لیجئے فریال تالپور صاحبہ, ان کے گارڈز نے اور ان کے پروٹوکول نے آج یہ ان کی ہمشیرہ کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہے. تو یہاں پہ ایک کانٹراڈکٹری سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے, ایک تضاد کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. دوسرا جو شروع میں بھی بات کی گئی کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کے درمیان ایک فرق ہے جو ہمیں بہرحال قائم رکھنا چاہیے. ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ جتنی بھی اہم شخصیات ہیں, چاہے انہیں پاکستانی پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن کچھ سیکٹس ایسے ہیں, ہر پارٹی, ہر رہنما, ہر لیڈر کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے اوپر کرپشن کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں. پیناما لیکس نے, پیناما اسکینڈلز نے ایک نیا پنڈورا باکس بھی اس حوالے سے کھول رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ پسند ناپسند سے ہٹ کے معاملات چلتے ہیں جب ہم اپنے ملک کے معروضی حالات دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن پھر سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی اور پروٹوکول میں فرق کیسے کیا جانا چاہیے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شوکت بسرا صاحب. بسرا صاحب السلام علیکم. السلام. بسرا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. بسرا صاحب یہ فرمائیے گا, آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پروٹوکول کلچر نے کی ایک اذیت ناک تصویر ہمارے سامنے آئی. مریم نواز صاحبہ پہ پہلے الزام لگا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فریال تالپور صاحبہ کا پروٹوکول تھا. معاملہ تو افسوسناک ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا موقف اپنا رکھتی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے وقت. ہیلو, اب کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی بسرا صاحب میں سن پا رہا ہوں آپ کو, فرمائیے. لائن کٹ گئی بسرا صاحب کی. بسرا صاحب سے کوشش کریں گے ہم کہ دوبارہ رابطہ کریں, موقف ان سے لینے کی ہم کوشش کر رہے تھے. ایک جو چیز تھوڑی سی پھر میں اس بات کی طرف واپس آؤں گا کہ اہم شخصیات کو ٹارگٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے پروٹوکول جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. جب یہ پروٹوکول نہیں ہوتا اور کسی اہم شخصیت کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, تب بھی یہی تنقید کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی. حکومت کسی بڑے آدمی کا اگر تحفظ نہیں کر سکتی تو حکومت عام لوگوں کا, ایک عام آدمی کا تحفظ جو ہے وہ کیسے کرے گی. اور جب پروٹوکول لگا دیا جاتا ہے لمبا چوڑا,
اور اس میں جب عوام کو یا کسی بھی شخصیت کو انتظار کے جو اذیتناک مراحل ہیں ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، یا اس قسم کا اگر کوئی افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے، تب بھی حکومت کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پروٹوکول کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے، وی آئی پی کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک نا ختم ہونے والی بحث ہے کہ جس کا فیصلہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے کہ آیا پروٹوکول جو ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم پروٹوکول نہ ہونے کے لیے بڑی بات کرتے ہیں، پروٹوکول کے خلاف بہت بات کرتے ہیں کہ یہ سہانے روح بن چکا ہے، لیکن جب کسی کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے تب بھی اسی ایک نقطے کے اوپر ساری بحث مرکوز ہو جاتی ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ کسی کو سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کر پاتی. لیکن اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حکومت کا سیکیورٹی دینا اور ایک لمبا چوڑا جو پروٹوکول ہے جس میں کوئی درجنوں گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے اور ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں اور ہوٹر بجتے ہیں اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنی سواری لے کے گزر رہے ہیں، تو یہ معاملے عام لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، بڑے اذیتناک ہوتے ہیں. جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو تو کیڑوں مکوڑوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح کہیں بھی کوئی بھی نشانہ بنا لیتا ہے، دہشت گردی کی واقعات ہوں یا عام جرائم چوری ڈکیتی کے معاملات ہوں، عام عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو پھر یہ جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو اختیارات کے مالک ہیں، وہ کس طرح ایک سیکیورٹی کے حصار میں اپنا معاملہ جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ صورتحال ہیں، یہ دو الگ الگ پہلو ہیں اس صورتحال کے. اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے کہ آیا ہم کیوں اس معاملے کو ابھی تک کلیئر نہیں کر پائے، ہم کیوں اس معاملے کو ابھی تک کسی ٹھکانے نہیں لگا پائے، کسی پار کیوں نہیں لگا پائے. باقی جہاں تک بات رہی سیاسی معاملات کی اور سیاسی والوں کی، شوکت بسر صاحب سے بھی ہم نے بات شروع کی تھی لیکن رابطہ منقطع ہو گیا. انہوں نے بھی اس کی مذمت تو کی ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں پھر یہاں پہ ایک سوال چھوڑتا ہوں. بسر صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود نہیں لیکن میں ضرور یہ سوال ان کے سامنے رکھتا کہ اگر یہ معاملہ کچھ اسی طرح سے رہتا کہ یہ پروٹوکول والا جو یہ سارا سین تھا، یہ پروٹوکول فریال تالپور صاحبہ کی بجائے مریم نواز کا ہی نکلتا، تو کیا تب بھی شوکت بسر صاحب یا پیپلز پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کا جو رد عمل ہے وہ ظاہر کرتے؟ یقیناً نہیں. لیکن فی الحال میں جا رہا ہوں ایک بریک پہ، اور آپ بھی اس بارے میں سوچیے گا کہ ہم اس طرح کے معاملات میں فوراً سیاست کو لے آتے ہیں اور سیاستدان ہمارے جو ہیں وہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اصل حقیقت ہے کہ اس ساری لعنت سے، اس سارے مسائل سے عوام کو چھٹکارا ملے اور عوام کو ان ایکچوئل کچھ ملے، کوئی ریلیف ملے، اس کے لیے کیا ہم آواز بلند کرتے ہیں؟ ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈرز کیا اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں یا صرف سیاسی دکان جو ہے وہ چمکائی جاتی ہے؟ فی الحال ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، محمود اچکزئی پختونخوا ملی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ گزشتہ دو روز سے اپنی ایک متنازع انٹرویو کے حوالے سے کافی خبروں میں ہیں، خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، کافی تنقید ان کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ان کے اوپر کی جا رہی ہے. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک بیان ایسا دیا جو پاکستان میں کچھ حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں اور تجزیاتی حلقوں میں بھی پسند نہیں کیا گیا. افغان مہاجرین کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ بڑی شدت کے ساتھ چل رہا ہے. افغان مہاجرین کو پاکستان سے بے دخل کرنے کی آج کل بھرپور ایک مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت پہ ایک تو بوجھ ہیں. 30-40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین جو سرد جنگ کے دنوں میں، روس کے افغانستان میں مداخلت کے دنوں کے جو 80s کا جو دور ہے، ان دنوں میں یہ پاکستان آئے تھے اور اس کے بعد سے یہیں پہ بس گئے، یہیں پہ انہوں نے اپنی آبادیاں جو ہیں وہ قائم کرنی، اپنی کالونیاں قائم کرنی اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیل کے. اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس چلے جائیں تاکہ پاکستان کی معیشت پہ جو ایک اضافی بوجھ پڑتا ہے وہ بھی کم ہو، اور دوسرا ان کی بارڈر کے آر پار جو ایک کراس بارڈر ان کی انویژن ہے، ان کی جو ٹریولنگ ہے، اس سے سیکیورٹی کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. افغان مہاجرین جو یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں، انہی کے بھیس میں افغانستان سے جو دیگر لوگ بھی آتے ہیں وہ یہاں پہ بہت سے ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں جو اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی معاملات جا چکے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے جو
گراؤنڈ ملتی ہے دہشت گردوں کو وہ بھی انہی افغان مہاجرین کے روپ میں ملتی ہے, انہی بیس میں ملتی ہے, یہیں سے ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے. یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان اب یہ چاہتا ہے, بڑا سنجیدگی کے ساتھ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس چلے جائیں. جبکہ افغان مہاجرین کا موقف یہ ہے کہ وہ گزشتہ 25-30 سال سے یہاں پہ بس رہے ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا ہے. اور دوسری بات پھر یہ کہ افغانستان ابھی تک مستحکم نہیں ہو سکا, افغانستان کے حالات جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ لوگ اپنے یہاں سے دوبارہ شفٹ ہو جائیں, دوبارہ موو ہو جائیں افغانستان کے لیے. لیکن بہرحال پاکستان کے لیے اب یہ معاملات بہت ناگزیر ہو چکے ہیں کہ پاکستان ان افغان مہاجرین کو جلد از جلد اپنے وطن واپس بھیجیں. سیکیورٹی کے مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ افغان مہاجرین جو یہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بغیر کسی شناخت کے رہ رہے ہیں. یعنی آپ کے ملک میں 30-40 لاکھ لوگ ایسے رہتے ہیں جن کا آپ کے پاس باقاعدہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس ان کا کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے, کوئی قوائف نہیں ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کون ہیں, ان کی شناخت کیا ہے, وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں یہاں پہ ملوث ہیں. بہرحال اس سارے معاملے پہ گفتگو مجھے کرنی ہے. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. جنرل صاحب افغان مہاجرین کا معاملہ جو ہے وہ بڑی سنجیدگی اس وقت اختیار کر چکا ہے اور اس میں مزید تیزی تب آئی جب محمود اچکزئی صاحب نے ایک متنازع انٹرویو دیا ایک افغان اخبار کو, جس میں انہوں نے کہا کہ پختونخوا جو ہے وہ افغانوں کا علاقہ ہے اور افغان جب تک چاہیں مہاجرین افغان وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. سر آپ کا ذرا ویو میں پہلے تو جاننا چاہوں گا اس انٹرویو کے اوپر محمود جان اچکزئی صاحب کے. دیکھیے محمود اچکزئی صاحب اگر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تم لوگ کوئی روک نہیں سکتا. یہ حکومت کے بہت بڑے الہی ہیں اور جب بھی حکومت نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جو خود نہیں کرنا چاہتی تو محمود اچکزئی صاحب کی زبان استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک, یہ وہ شخص ہے جو کل تک ہر ایک میں تنقید کر رہا تھا, لیکن جیسے اس کے پورے خاندان کو حکومت میں نمائندگی مل گئی تو اس کی جمہوریت تو ٹک گئی. یہ وہ شخص ہے جس نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جب یہ بلوچستان میں کھائی کھد رہی تھی تو بہت ہنگامہ کیا تھا اور اس وقت چپ ہو گئے جب اس کے کہنے والوں کے, اس کے چاہنے والوں کو اس کے ٹھیکے مل گئے. جی اب اس نے جو بیعت کی ہے محمود اچکزئی صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف اور اس کی پوری حکومت اس کا جواب دینا چاہیے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا, نہ اس کا نوٹس لیا ہے. جنرل صاحب حکومت کیا جواب دے, حکومت تو توسیع کر چکی ہے 6 ماہ کی. افغان مہاجرین کا جو قیام ہے اس میں 6 ماہ کی توسیع, اور یہ گزشتہ 2-3 سال سے توسیع پہ توسیع چل رہی ہے. دیکھیے جی وہ ایک الگ ایشو ہے. میں جو بات یہ کر رہا ہوں نا, انہوں نے جو گند چھیڑا ہے, انہوں نے ڈیورل لائن کا جو گند چھیڑا ہے, انہوں نے جو پختونستان کا جو گند چھیڑا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی افغان مہاجرین کا ان شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے افغان مہاجرین کے لیے کوئی کام نہیں کیا, ایک ٹکے کی اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے شخص کی. اب جو چاہتا یہ ہے کہ افغانستان کے جو لوگ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, خاص طور پہ بلوچستان میں جو رہ رہے ہیں, ان کو اس جیسے لوگوں نے آئیڈینٹی کارڈ بنوا کے دیے ہوئے ہیں اور الیکشن میں یہ لوگ بلوچوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو اپنا ساتھ چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ ان لوگوں کی زبان بول رہا ہے جو پاکستان میں افراتفری پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں. پختونستان کی بات کرنا اس موقع پر اس ایسے شخص سے جس کا پورا خاندان, اس کا بال بال پاکستان کا مقروض ہے, میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمناک بات ہے یہ. ٹھیک ہے, جہاں تک افغان مہاجرین کا تعلق ہے, دیکھیے افغان مہاجرین کا تعلق جو ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے مسئلہ. ہم نے ان کو جب وہ پاکستان آئے تھے 79 میں, جب ان کو ہم نے ویلکم کہا, ہم نے اپنے دلوں سارے ان کے لیے چشم براہ کر دیے, گھر کھول دیے ان کے لیے, ان کو پورے پاکستان میں رہنے کی اجازت دی. ہماری غلطیاں تھیں, ہم نے ان کو کنٹرول نہیں کیا. ان کو ابھی افغانستان واپس بھیجنے کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. بھیجنا ان کو چاہیے, اس میں یہ نہیں کہ رکھنا چاہیے. یہاں پہ افغانستان کا ملک ہے, افغانستان کو واپس دینا چاہیے. پاکستان نے مہمان نوازی میں بہت کچھ گوایا ہے, بے انتہا گوایا ہے. ہم نے اپنا ملک کو آگ لگا لی لیکن اپنے مہمانوں کو ہم نے آج نہیں پہنچنے دی. یہ بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ طریقے سے واپس بھیجا جائے, یہ جائیں اپنے ملک میں. اور پاکستان کے خلاف جو افغانستان میں لاوا پک رہا ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ جا کر یہ پاکستان بتائیں ان کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ ہم پہ نشاور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی سالمیت تک ہم نے داؤ پر لگا لی لوگوں کے لیے.
ٹھیک ہے جنرل صاحب یہ جو افغان مہاجرین والا معاملہ ہے، ہم کافی عرصے سے، کافی سالوں سے اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم ان افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے ان کے ملک واپس بھیجنے کے لیے کوششیں ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کے لیے ہم نے کیا کبھی کچھ کیا ہے؟ کوئی ایسا قدم ہم نے اٹھایا کہ جس سے یہ منزل کوئی قریب تھوڑی دکھائی دے کہ ہاں اب یہ منزل قریب ہے کہ ان مہاجرین کو، ان 30-40 لاکھ انسانوں کو باعزت ان کے ملک واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں، بدقسمتی سے ہم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور نہ ہی عالمی برادری نے ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کر کے کچھ قدم اٹھائے ہیں. اس میں دیکھیں واپس لے جانا ہے، ان کو گھر بار چاہیے، کاروبار چاہیے، ان کو سیکیورٹی چاہیے، اور یہ سارا کچھ صرف پاکستان نہیں کر سکے گا. پاکستان اس حد تک تو ہے کہ ان کو ایک کنٹرول میں لے آئیں، ایک ڈسپلن میں لے آئیں، ایک ریگولیٹڈ کیمپس میں لے آئیں جہاں پہ ان سب پہ نظر رکھی جا سکے، ان کی حفاظت بھی کی جا سکے، ان کو دیکھا بھی جا سکے، اور ان کے اندر سے اٹھ کر جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. پہلے سٹیپ پہ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسرے سٹیپ پہ افغانستان کے اندر کے حالات بہتر بنانے میں جتنی تیزی سے ہم پاکستان اپنا رول ادا کر سکتا ہے کرنا چاہیے، اور ان کو واپس بھیجنا چاہیے تاکہ ایسا ایسا نکلے وہاں پر جا کر افغان اکانومی ابزارب ہوں. یہاں پہ قسم کی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جان بوجھ کر امن قائم نہیں دیا جا رہا، اور یہ اچکزئی جیسے لوگ جو ہیں یہ وہاں پر بھی اس قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ جو NDS کے آج کل کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی ان کی راہ و رسم ہے ان کی. افغانستان میں امن بڑا لازمی ہے، اس کے لیے اس میں پاکستان کا رول ہے، لیکن عالمی برادری کا ایک بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، ہم نے جب افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جبری بے دخلی تک کی بھی بات کر دی کہ اب مزید ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، تو اقوام متحدہ اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو فوراً انسانی حقوق جو ہیں وہ یاد آئے ہیں. وہ کہ جبری بے دخلی ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے سر کہ تورخم بارڈر پہ جو چند ہفتے قبل جو سارا معاملہ چلا اس پہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ جو تھی وہ بالکل خاموش تماشائی بنی رہی. اب انسانی حقوق کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کھلا تضاد نہیں پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے، انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی تو مغربی دنیا نے کی ہے. امریکن لیڈ نیٹو فورسز نے افغانستان میں تباہی پھیلا دی ہے، اس قدر ظلم ہوا ہے وہاں پہ، ایسے لوگوں کو مار دیا گیا ہے، عراق میں مار دیا گیا ہے، سیریا میں خون خرابہ اس حد تک پہنچ گیا ہے، داعش کے سانپ کو انہوں نے دودھ پلا کے جوان کیا ہے. یہ لوگ انسانی حقوق کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ان کو سنبھالنا بہرحال عالمی برادری کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے. اگر امریکہ اس میں دخل اندازی نہ کرتا، طالبان ہمیں پسند ہیں یا نہیں پسند ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کو سیٹل کر چکے تھے، یہ لوگ شاید واپس چلے جاتے. اب ویسے حالات پیدا کرنے کے لیے لیڈ رول امریکہ کو کرنا چاہیے، بلکہ امریکہ کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی مدد کرے تاکہ معاملات سیٹل ہو سکیں. ٹھیک. اچھا، ایک طرف بات ہے کہ جی ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے افغان مہاجرین کے ساتھ، ان کو اپنے وطن واپس بھیجنے کے لیے، دوسری جانب سخت رویے کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے. کیا سر آپ کو لگتا ہے واقعی کہ 6 ماہ چونکہ ہم نے توسیع کی ہے مزید ان کے قیام میں، 6 ماہ میں ہم ایسا کوئی روڈ میپ تیار کر لیں گے ان کے لیے، ان 30-40 لاکھ انسانوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ اب رچ بس گئے ہیں، ان معاشروں میں پشتونوں میں انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، ان کی نسلیں ہیں اب یہاں پہ اگلی جو اس سرزمین پر پیدا ہوئی ہیں. سو از دیٹ سو سمپل اور سو کمپلیکیٹڈ؟ جی، اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. 6 مہینے میں ہوگا بھی کچھ نہیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی صحیح چیز رہی ہے کہ سارا بوجھ تو ان لوگوں کا خیبر پختونخوا نے اٹھایا ہوا ہے. بہت کم لوگ ان میں سے جو مالی طور پر مستحکم تھے یا مزدوری کر سکتے تھے اس سے نکلے ہیں، جو کراچی اور پنجاب میں آ کر سیٹل ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ تو خیبر پختونخوا میں ہی موجود ہیں اور بوجھ وہی صبح اٹھا رہا ہے. ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ ذمہ داری اپنی سمجھ نہیں رہی، اور وہ صوبائیت کے چکر میں اپنی حکومت بچانے کے چکر میں خیبر پختونخوا کی صحیح مدد نہیں کر رہی. 6 ماہ میں کام نہیں ہوگا، لیکن شروع تو کریں نا کام. یہ بیانات سے آگے نکلے تو صحیح کو منصوبہ تو بنائیں. ٹھیک ہے، کوئی منصوبہ، کوئی عملی طور پہ کوئی قدم جو ہے وہ اٹھایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک پہ مجھے جانا ہے. یہاں پہ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھتے ہیں، ہم واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک ونس اگین. بات ہم کر رہے ہیں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے. پختونخوا ملی پارٹی کے سربراہ ایک افغان اخبار کو انہوں نے ایک متنازع انٹرویو دیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پختونخوا جو ہے وہ افغانوں کا علاقہ ہے اور وہ جب تک چاہیں یہاں پہ رہ سکتے ہیں. حکومت کے پاس کوئی ایسی مورل گراؤنڈز نہیں ہے کہ حکومت ان کو وہاں سے جبری طور پر بے دخل کرے. یعنی دونوں طرف ایک ایکسٹریم جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اب چونکہ پختونخوا حکومت کا موقف اپنی جگہ پہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے صوبے کی معیشت پہ اور صوبے کی سیکیورٹی پہ بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. لہٰذا ان کے لیے اب چھٹکارا پانا ان افغان مہاجرین سے صوبے کے لیے پختونخوا کے لیے بہت ناگزیر ہو چکا ہے. یہ صرف پختونخوا کی بات نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ان افغان مہاجرین کا کوئی ایک باقاعدہ کوئی ایک منظم بندوبست جو ہے وہ بہت ضروری ہو چکا ہے. کیونکہ یہ باشندے جو ہیں افغان مہاجرین کے باشندے جو ہیں وہ بغیر کسی شناخت کے غیر قانونی طور پر گزشتہ 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے اس ملک میں موجود ہیں. ان کے خلاف آپریشن ضرب عضب جب ہم نے سٹارٹ کیا اس سے پہلے جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کے تحت جو افغان آبادیاں اور بستیاں قائم ہو چکی تھیں ان میں ایک آپریشن کیا گیا, کریک ڈاؤن کیا گیا اور بہت سے افغان مہاجرین کو, افغان باشندوں کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا. لیکن ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں یہ افغان مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں. پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 6 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین وہاں پہ موجود ہیں, جبکہ جو غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین, افغان باشندے ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہاں پہ موجود ہیں. پختونخوا حکومت نے 29 کیمپسز قائم کر رکھے ہیں ان افغان مہاجرین کے لیے, لیکن اس کے باوجود ان افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد آبادی میں موجود ہے جو عام رہائشی آبادیوں میں وہاں پہ رہتے ہیں. نسل, رنگ, زبان, ان چیزوں میں مماثلت کی بنیاد پر ان کو ایک نظر میں آئیڈینٹیفائی کر لینا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ایک خاص آئیڈینٹیفیکیشن کے سسٹم کی ضرورت ہے. نادرا سے بہت بار یہ بات کی گئی کہ کوئی ایسا ڈیٹا بیس سسٹم بنایا جائے جو افغان مہاجرین کے لیے ہو اور ان کی وہ آئیڈینٹی دے سکے, لیکن اس قسم کا کوئی منصوبہ, کوئی پروجیکٹ ہم نہیں بنا سکے افغانوں کے لیے جو بہت ضروری تھا. دوسری طرف ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ یہ افغان باشندے جو ہیں انہوں نے بے دخلی کے خوف سے اور اپنے وطن واپس بھیجے جانے کے ڈر سے, کیونکہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتے, افغانستان کے معروضی حالات ایسے نہیں ہیں, جن لوگوں نے, جن خاندانوں نے ایک نسبتاً پرامن معاشرے میں, کیونکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے افغانستان کے حوالے سے تو پاکستان افغانستان کے مقابلے میں ایک بہت پرامن اور افغانستان کے مقابلے میں ایک مستحکم معیشت رکھنے والا ملک ہے. تو لہٰذا وہ خاندان, وہ لوگ, وہ افغان مہاجرین جو گزشتہ 3 دہائیوں سے اپنے ملک کی نسبت ایک پرامن محفوظ معاشرے میں رہ رہے ہیں, وہ کیوں کر چاہیں گے کہ وہ وہاں سے واپس چلے جائیں. لہٰذا انہوں نے غیر قانونی شناختی کارڈ یہاں پہ بنا رکھے ہیں, جعلی شناختی کارڈ جو ہیں وہ ان لوگوں نے بنوا رکھے ہیں, جعلی شناختیں ان لوگوں نے حاصل کر رکھی ہیں. یہ سارے معاملے تب جا کے بہت زیادہ عجیب ہو جاتے ہیں اور کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں جب سیکیورٹی ادارے اور ایجنسیز کو پتہ چلتا ہے کہ جو ملک میں دہشت گردی کی واقعات ہو رہے ہیں, جو دہشت گردی کی لہر اس ملک میں چل رہی ہے, ان میں انہی افغان مہاجرین میں جو لوگ شامل ہیں ان کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ایسی شامل ہیں. میں سب کا تو میں نہیں کہہ رہا, ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ انہی افغان مہاجرین, انہی افغان باشندوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں, ہماری ایجنسیز کے سامنے آتے ہیں, تو پھر یہ تفریق کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ان 40 لاکھ افراد میں سے, ان 40 لاکھ افغانوں میں سے آپ وہ گروہ, وہ لوگ الگ کر لیں کسی طرح جو ملک دشمن عناصر ہیں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں. یہ بہت مشکل بات ہے. تو لہٰذا پھر اس کا ایک سیدھا سادہ اور ایک سمپل سا حل یہی سامنے آتا ہے کہ ان 30-40 لاکھ لوگوں کو, افغانوں کو, ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے, یا ان کے لیے کوئی ایک ایسا ان کی شناخت کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا جائے. لیکن بے دخلی کے خوف سے یہ لوگ اپنی شناخت کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے, وہ اس طرف نہیں آتے کہ کوئی باقاعدہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کر دیا جائے جس کے تحت یہ آ کے اپنے آپ کو اس ملک میں ایک رجسٹرڈ شہری کے طور پہ کروا لیں اور رہنا شروع کر دیں. لیکن دوسری طرف جو محمود اچکزئی صاحب ہیں, انہوں نے جو بیان دیا کہ پختونخوا جو ہے وہ افغانوں کا علاقہ ہے, یہ تھوڑی سی تاریخی بات ہے, اس پہ تاریخی بحث جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن بہرحال دور اب گزر چکے ہیں, میں اس لمبی بحث میں تو نہیں پڑھوں گا. وہ کیا دور تھے, کیا نہیں تھے, وہ کیا حالات تھے, کیا نہیں تھے, جب پختون آبادیاں تھیں, پختون سلطنت کہاں تک تھی,
اور افغان سلطنت کہاں تک تھی، یہ بحث میرا خیال ہے شاید بے مطلب ہے. لیکن اب کی اگر بات کی جائے تو پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا علاقہ ہے، اس کا افغانستان کے ساتھ یا افغانیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک فیور ہے، ایک ایڈیشنل فیور ہے بلکہ پاکستان کی تو، کہ پاکستان نے اتنے سالوں سے ان مہاجرین کو یہاں پہ پناہ دے رکھی ہے. لیکن یہ تو وہی غالباً محاورہ یا مثال بنی کی کہ اونٹ خیمے میں صرف پہلے اپنی گردن داخل کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے خیمے پہ قابض ہو جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں بہرحال ہو سکتا. لیکن محمود اچک زئی صاحب نے بعد میں ایک بیان مزید جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے افغان اخبار کو اپنا انٹرویو دیا تھا اس میں ان کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ پختونخوا جو ہے وہ افغانوں کا علاقہ ہے، بلکہ ان کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ افغانیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ مناسب طریقے سے نرمی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور کوئی طریقہ کار ان کے لیے وضع کرنا چاہیے. لیکن بہرحال وہ جو انہوں نے بیان پہلے افغان اخبار کو دیا ہے اس سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ محمود اچک زئی صاحب کی اب اس تردیدی بیان سے وہ واپس نہیں ہو سکتے. جیسا کہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو باقاعدہ سرحد ماننے سے انکاری ہے، وہ ڈیورنڈ لائن کو سرحد نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی سے میرے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. السلام علیکم جناب فرید پراچا صاحب. السلام. پراچا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. پراچا صاحب، چونکہ ڈیورنڈ لائن کو افغانستان باقاعدہ سرحد نہیں مانتا، وہ اس کو سرحد ماننے سے انکاری ہے، اور اسی طورخم بارڈر پہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے جو پاکستان کے اوپر شیلنگ کے معاملات کیے گئے بڑے افسوسناک، وہ بھی ہم نے دیکھے. تو ایسے میں اگر محمود اچک زئی صاحب اس طرح کا بیان دیں گے افغانیوں کی فیور میں اور یہ کہیں گے کہ پختونخوا ان کا علاقہ ہے، افغانستان تو پہلے ڈیورنڈ لائن کو سرحد نہیں مانتا، تو ایسے بیانات عالمی سطح پہ پاکستان کی فیور میں تو نہ ہوئے نا سر؟ جی بالکل، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ جی ہمارا افغانستان کے ساتھ قبائل دونوں طرف رہتے ہیں اور آپس کے اندر ایک اچھے تعلقات ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ بھارت بینیفیشری بن جائے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ بھارت یعنی نے وہاں کنٹریکٹ اس میں حاصل کیے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ہو چکی ہیں، بجائے اس کے پاکستان اس میں بینیفیشری بنے. اچھا پراچا صاحب، پختونخوا میں آپ کی جو حکمران اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ مہاجرین کے لیے بڑا سخت رویہ اب انہوں نے اپنا لیا ہے. پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ سختی کے ساتھ ان سے نمٹنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی جبری بے دخلی کی بات بھی انہوں نے اس حوالے سے کی ہے. تو جبکہ عمران خان صاحب کی بات کریں تو افغان اور جو طالبان معاملات کے اوپر عمران خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمیشہ مختلف رہا ہے. تو عمران خان صاحب اور پختونخوا حکومت کے درمیان یہ جو تضاد کی کیفیت ہے، اس پہ کچھ کیا کہیں گے؟ فرمائیے اس پہ کچھ. لیکن معاملات میں اگر کوئی ان کے ہاں غلط فہمیاں ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دور کیا جائے اور ان کو بھی یہ بات پر قائل کیا جائے کہ جی اس طرح کے رویے سے ہم کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے. پاکستان کی خدمت کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اب ایک آخری مرحلے میں، ایک ایسے مرحلے میں کہ جب چیزیں سمجھنی ہیں تو ہم اس کو خراب نہ کر بیٹھیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی اعتماد میں لیں گے. راجہ صاحب وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے، ایک مختصر سا جواب چاہوں گا. ہم نے توسیع کر دی افغان مہاجرین کے قیام میں، پہلے بھی ہم 2 دفعہ اس میں توسیع کر چکے ہیں. تمام افغان مہاجرین ظاہر ہے ان سے ہمیں شکایت نہیں ہے، لیکن آخر کب تک ہم صرف توسیع پہ توسیع کرتے رہیں گے؟ عملی طور پہ ہم کب کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ ان 30-40 لاکھ مہاجرین کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے پاس ہو اور ان کی باعزت واپسی کے لیے کوئی ہم روڈ میپ تیار کر سکیں؟ جی بالکل، یہ کوتاہی تو ہماری ہے نا کہ ہم اس دوران نہ ان کو رجسٹریشن کر سکے، نہ کمپیوٹرائز کر سکے یہ سارے معاملے کو. اور اب بھی جبکہ سرحدی علاقوں میں اس طرح کے مسائل ہمیشہ چلنے ہیں اور کچھ تعداد ہمیشہ ایسی ہونی ہے کہ جس نے روز آنا اور جانا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک کمپیوٹرائز رجسٹریشن کریں، اس کے مطابق بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. پروگرام میں جو لوگ آئے، شرکاء آئے، ان کی باتیں آپ نے سنی. افغان مہاجرین والا معاملہ پاکستان کے لیے بہت سنجیدہ ہے، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کی جس
جس لہر سے پاکستان کا سامنا ہے دہشت گردی کی، اس میں وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح کے، یہ صرف افغان مہاجرین کی بات نہیں ہے، جو کوئی بھی اس ملک میں غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ رہ رہا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، معیشت ہماری جس طرح سے جن مسائل سے گزر رہی ہے، ایسے میں ہم اپنا ابھی بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، تو ایسے میں مہاجرین کا ہم نے پہلے بہت اٹھا لیا ہے، بہت بوجھ اٹھا لیا ہے، لیکن اب ہمیں کسی ایسے روڈ میپ کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی مناسب باعزت حل اس مسئلے کا نکالیں اور اس سے باہر نکلیں۔ اس کے لیے ہماری حکومتوں کو سوچنا پڑے گا۔ فی الحال فہیم فارانی کو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ ناصر۔